बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम के साथ जिसकी रहमत बेपनाह है, जिसकी इनायत हमेशा के लिए है। इस्लाम में शहरियत का तसव्वुर, इस्लाम में शहरियत का वही तसव्वुर है कि जो मारूफ मालूम तसव्वुर है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को किसी मुख्तलिफ रवैये की पाबंदी का हुक्म नहीं दिया। जब भी कोई मुसलमान किसी मुल्क का शहरी होगा तो वो अपने आप को भी और दूसरे शहरियों को भी उस मुल्क का बराबर का शहरी मानेगा और उनके साथ वैसा ही सलूक रवा करेगा। एक अच्छा मुसलमान जिस मुल्क में भी रहता होगा वो उस मुल्क के कानून की पाबंदी करेगा, उसके बारे में वो ये रवैया इख्तियार करेगा कि ये मेरे रब का हुक्म है कि मैं जिस मुल्क का बाशिंदा हूँ मैं उस मुल्क के साथ वफ़ादार हूँ और मैं उसके कानून की पाबंदी करूँ। एक मुसलमान दूसरों के माल, उनकी जान और उनके आबरू के बारे में हसास होगा। उनकी हिफाजत वो अपने लिए ऐसे ही ज़िम्मेदारी के तौर पर इख्तियार करेगा जैसे कि वो अपनी और अपने घर वालों की माल, जान और आबरू की हिफाजत का ज़िम्मेदार होगा। एक मुसलमान जब किसी मुल्क का शहरी होगा तो वो जमहूरी रवैया इख्तियार करेगा। वो ख़ुद भी अपनी बात को माकूलियत के साथ बयान करेगा, दूसरों की बात भी वो तहम्मुल के साथ सुनेगा और जो फ़ैसला तमाम मुल्क के बाशिंदे अक्सरियत के साथ करेंगे वो उनका एहतराम करेगा और उन फ़ैसलों के मुकाबले में अगर उसकी राय मुख्तलिफ होगी तो अपनी राय का इजहार करेगा। राय और अमल की आज़ादी वो अपने आप के लिए भी मांगेगा और दूसरों को भी उसका हक़ देगा। हर इंसान को वो खा किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, खा उसकी कोई रंगत हो, उसकी कोई नस्ल हो, वो कोई ज़बान बोलता हो, एक मुसलमान, अच्छा मुसलमान इस बात का पाबंद है कि वो जिस मुल्क का शहरी है उसमें वो दूसरों को वही इख्तियार दे कि जो इख्तियार वो दूसरों से अपने लिए मांगता है। ये मैंने आपके सामने एक नक्शा पेश किया है, ओवरव्यू, कि एक मुसलमान जब किसी मुल्क का शहरी होगा तो उसका रवैया क्या होगा। ज़ाहिर है आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ये सारी बातें आप किस दीनी बुनियाद पर कर रहे हैं। तो मैं अब आपके सामने कुरान मजीद की रोशनी में वो दीनी दलाइल बयान कर रहा हूँ कि जो मेरे इस पूरे नक्शे की तायीद करते हैं। कुरान मजीद में सूरह हुजरात, सूरा नंबर 49 की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिम व उन्सा, है इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजालनाकुम शुऊबम व क़बाइला, और हमने तुमको कौमों और कबीलों में बांट दिया। लितारफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे से तारुफ़ हासिल कर सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा मोहतरम वो है कि जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, सबसे ज़्यादा खुदा खौफी रखने वाला है। और अल्लाह है कि जो बाखबर है, जानने वाला है, उसे मालूम है कौन मुत्तकी है, कौन ज़्यादा मुत्तकी है, कौन कम है। यानी कहने का मकसद ये है कि इस आय मुबारका में एक तो अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि तमाम इंसान एक दूसरे के साथ दो बुनियादें ऐसी हैं जिनकी बिना पर एक बड़ा गहरा हकीकी ताल्लुक़ रखते हैं। एक
کہ سارے انسان ایک اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے یہ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام انسان ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں، اس لیے ان کے آپس میں جھگڑنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، ان کے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جب سارے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جب سب کو ایک ہی خدا نے بنایا ہے، تو پھر آخر جھگڑا کس بنیاد پر؟ شاید اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ میں آپ سے بہتر ہوں۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ تو اصل میں اللہ کے نزدیک اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ کون زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگار، شریف، دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتی ہے، خدا خوفی، اور اندر کی خدا خوفی کو سوائے خدا کے کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ایک بیکار بات ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بہتر اور سپیریئر ہونے کا دعویٰ کریں۔ دوسری بنیاد جو میری اس انڈرسٹینڈنگ کو سپورٹ کرتی ہے، وہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، میں ان میں سے ایک آیت کو پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مائدہ ہے، سورہ نمبر 5، اس کی آیت نمبر 1، یعنی سورہ مبارکہ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اوفوا بالعقود، تم اپنے معاہدوں کی پابندی کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ جب ہم کسی ملک کے شہری بنتے ہیں تو ہم اصل میں اس ملک کے ساتھ، اس کے نظام کے ساتھ، اس کے آئین کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک وفادار شہری بن کے رہیں گے، ہم قانون کی پابندی کریں گے، اور یہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق اور احادیث میں جو قرآن کے اس بیان کی وضاحت میں باتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے مطابق ہم پابند ہیں کہ ہم جو وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے عہد کو، وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو کتنا بڑا دیندار سمجھتا ہو، لوگوں سے منواتا ہو، لیکن اگر اس نے کسی ملک میں رہتے ہوئے، اس کے شہری کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہوئے، اس کے قوانین کی نافرمانیاں اور خلاف ورزیاں شروع کیں، اور اسے اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دیندار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص دیندار ہے تو وہ اپنے معاہدوں کا پابند ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس معاملے میں اتنی زیادہ سختی کی ہے کہ ایک دور میں جب مسلمان ستائے جا رہے تھے اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ایک حیثیت بن گئی تھی، ان کے پاس ایک ملٹری پاور تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر تم سے وہ مسلمان کے جو مدینہ منورہ سے باہر ہیں ستائے جانے کے نتیجے میں مدد مانگتے ہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، مگر فرمایا سوائے ان کے کہ جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے۔ یعنی اگر کسی قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، اور وہاں سے تمہیں کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ تم آؤ اور ہماری مدد کرو، تو تم ان کی مدد نہیں کرو گے۔ اللہ کے ہاں معاہدے، وعدے کی پابندی کی یہ حیثیت ہے۔ چنانچہ میں بڑے واضح طریقے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ کسی ملک کا شہری ہے، یعنی اس ملک میں رہتے ہوئے اس نے اس ملک کے قانون کی پابندی کا وعدہ کیا ہے، اور پھر وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
تیسری بات جو میرے اس آپ کہیے بیانیے کی تائید میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 ہے، 59، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے میں سے جو تمہارے حکمران ہیں، جو تمہارے فیصلے کرتے ہیں، جو تمہارے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں، ان کے حکم کی بھی پابندی کرو۔ جب ہم کسی ملک میں رہتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، ٹریفک لائٹ کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اولو الامر منکم، یعنی جو ہمارے اندر سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جن کو اتھارٹی ملی ہے، ہم ان کے حکم کی بھی پابندی کریں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آیت کا اگلا ٹکڑا یہ کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، یعنی آپ کے حکمران آپ کو کوئی ایسا حکم دیں کہ جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی ایسا سسٹم، نظام بناؤ جس میں تم عدالت میں جا سکو، تم رجوع کر کے یہ اپیل کر سکو کہ ہم اس قانون کے مخالف ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے۔ پھر جو فیصلہ عدالت کرے گی، اس فیصلے کو دونوں حکمران بھی اور جو اپیل کرنے والے ہیں وہ بھی مانیں گے۔ یہ نظام بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کا پابند ہر مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ مسلمان اس بات کا اللہ کے قانون کی روشنی میں پابند ہے کہ وہ زمین میں فساد نہ مچائے۔ زمین میں فساد مچانا کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی گروہ مل کر لوگوں کی جان، لوگوں کے مال اور لوگوں کی آبرو کا دشمن ہو جائے، ان کے لیے خطرہ بن جائے۔ کسی بنیاد پر بھی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی جان کے لیے خطرہ بن جائیں، کسی کی دولت مال کے لیے خطرہ بن جائیں، یا کسی کی عزت آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں شدید ترین سزائیں بیان کی ہیں۔ ایک مسلمان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 40 میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک مذہبی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ مذہب، دین کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جنگ اور جہاد جو ہے، اس میں تو لڑائی ہوتی ہے، تو آخر اللہ لڑنے کا حکم کیوں دے سکتا ہے؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ دیکھو، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسروں سے لڑنے کا حکم نہ دے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں بعض غنڈے، بدماش، لوگوں کے امن کے مخالف عبادت گاہوں کو بھی مسمار کر دیں گے۔ اور جب عبادت گاہوں کا ذکر کیا تو صرف مسجدوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کلیسے، کنیسے اور دوسری عبادت گاہیں، یعنی یہودیوں کی، مسیحیوں کی اور دوسرے انسانوں کی عبادت گاہوں کا بھی ذکر کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس بات کا پابند ہے، وہ خدا تعالیٰ کے ہاں اس چیز کے لیے جواب دہ ہے کہ جہاں کہیں بھی لوگ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، خواہ وہ کوئی مذہب بھی ہو، مسلمان اس کو پروٹیکٹ کرے گا، انہیں وہ سیکیورٹی فراہم کرے گا، جس کے بعد وہ اپنے مذہب، اپنے دین پر عمل کر سکیں اور
اگر اس معاملے میں کہیں لڑنا بھی پڑ جائے تو لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں، 193 میں، کہ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ فتنہ باقی رہتا ہے، فتنے کو ختم کر دو۔ یعنی فتنے کو قرآن مجید میں جہاں بیان کیا ہے تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ریلیجس پرسیکیوشن۔ جہاں کہیں لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب کو ماننے اور عمل کرنے سے روک رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، تو قرآن کے بیان کے مطابق وہ فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ دنیا سے فتنے فساد کو ختم کر دیا جائے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے لوگوں کی آزمائش کے لیے، اس میں اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے، لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس مذہب کو ماننا ہے، کس مذہب پر عمل کرنا ہے۔ اس پر کوئی کسی کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اب میں آخر میں اپنی اس بات کے بارے میں جو بعض مسلمان اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے کچھ اہم اعتراضات کے جواب دے رہا ہوں۔ ایک بات میری اس پریزنٹیشن کے خلاف یہ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید میں تو یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کریں گے وہی لوگ کافر ہیں۔ آپ تو یہ درس دے رہے ہیں کہ لوگ برطانیہ، امریکہ میں جا کے رہیں اور ان کے اس قانون پر عمل کریں کہ جو قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون سے مختلف اور مخالف ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جو بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں بیان کی گئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرنے سے انکار کر دے اور یہ کہے کہ نہ میں اس کو مانتا ہوں اور نہ میں اس پر عمل کرتا ہوں، وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ اگر برطانیہ میں جاتے ہیں یا امریکہ میں جاتے ہیں تو وہ لوگ تو ابھی آپ کے دین کو سمجھے ہی نہیں ہیں، ان کو تو آپ نے متعارف ہی نہیں کرایا ہے، تو وہ کیوں پابند ہوں گے آپ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دین سچا دین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچا دین ہے، تو پھر میں اور آپ پابند ہیں کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا کے رہیں، یہ فیصلہ آپ کا فیصلہ ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا، آپ وہاں نہ جائیں، آپ اپنے ملک میں رہیں اور یہاں آپ جس قانون کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو اختیار کریں۔ لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور اس کا شہری بنتے ہیں تو آپ اس کے قانون کے پابند ہیں۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ قانون آپ کے خیال میں درست نہیں ہے، تو آپ پھر اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو دلائل دیں، ان کے سامنے آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں۔ آپ کے اندر ہمت ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کریں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا، میں دین کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کہ آپ کسی ملک میں جائیں اور اس کے شہری بنیں اور آپ کہیں جی کہ مجھے آپ کا قانون، آپ کا آئین قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون سے متصادم اور مخالف ہے، اس سے ٹکراتا ہے، تو اس لیے میں نہیں مانتا۔ نہیں، میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے معاہدوں کے پابند ہیں۔ اگر ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارے دین سے مختلف کوئی نقطہ نظر ہے کہ جس کو کہ قانون کی شکل مل گئی ہے، تو ہمیں اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہیے اور لوگوں کو دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہیے، ان کے سوالات کے جوابات دینے چاہیے، ان کو مطمئن کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی ان کی بات سمجھ میں آ گئی ہے دیانتداری سے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ میری بات پر ایک اور اعتراض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے تو سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر
29 میں یہ کہا ہے کہ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ تو ہمارے مقابلے میں جب کسی معاشرے میں رہیں گے تو یہ جزیہ دیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے، یہ تو مسلمانوں کے مقابلے میں سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ہوں گے۔ گزارش یہ ہے، یہ سورہ توبہ اللہ کے اس عذاب کو بیان کر رہی ہے کہ جو عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر آیا، جنہوں نے آپ کا پیغام آپ سے براہ راست سنا۔ یہ سزا ان لوگوں کو بیان کی گئی تھی کہ جو اس وقت موجود تھے، اس کا کوئی تعلق بعد کے زمانوں سے نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن اس بات پر بالکل واضح ہے کہ وہ قوم کے جو اللہ کے رسول کی براہ راست مخاطب ہے، ایڈریسی ہے، جن کو انہوں نے خطاب کیا، ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کا بیان ہے، یہ بعد کے زمانوں کے لیے کوئی شریعت قانون کا حکم نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ بھی میری بات پر اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن مجید نے تو مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یہ غیر مسلم یہود و نصارہ تم ان کو دوست نہیں بنا سکتے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں، اچھے شہری بنیں، دوسروں کا خیال رکھیں، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں کیا ٹکراتی نہیں ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اس کو اگر آپ پورے کانٹیکسٹ میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ بعض یہودی اور بعض نصرانی یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتا ہے تم ان کو دوست نہیں بنا سکتے۔ یہ بات سورہ مائدہ میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تم ان یہودیوں، ان نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ آیت نمبر 57 اور 58 میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو میرے دین کا مذاق اڑائے گا میں اس کو کیسے دوست رکھ سکتا ہوں؟ لیکن اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم کسی یہودی اور کسی نصرانی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ یہ تو قرآن مجید میں کنٹرڈکشن ہوگی۔ قرآن ہی نے تو اجازت دی ہے کم سے کم مسلمان مردوں کو کہ وہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کرے، تو آپ نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن دوستی نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ تو یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ جا کے مل کے رہیں، حالانکہ کافر تو قرآن میں بدترین مخلوق قرار دیے گئے ہیں۔ سورہ بینہ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو مخلوقات میں سے بدترین ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ قرآن میں جو کہا گیا ہے بالکل برحق ہے۔ آپ اپنے کافر کا تصور ٹھیک کر لیں۔ کافر وہ شخص ہوتا ہے قرآن کے مطابق جس کے سامنے اللہ کا پیغام آ گیا، اس کو پیغام سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ ضد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے جان بوجھ کے اس کا انکار کر دے، اس کو ٹھکرائے، اس کی مخالفت کرے۔ جس شخص کو ابھی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے، جس کو پیغام ہی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچا ہے، جس کے ابھی سوالات ہیں، جس کے ابھی اعتراضات ہیں، وہ کافر نہیں ہے، وہ تو ابھی جستجو کر رہا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کے اس کو اللہ کا پیغام سمجھائیں اور اس کو مطمئن کریں، نہ کہ آپ اس کو بلیم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا اور ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ ایک اور اعتراض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا میں خدا کے دین کو غالب کریں۔ چنانچہ سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 9 میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام دوسرے ادیان پر، چاہے یہ مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امیجیٹ ایڈریسیز، مخاطبین کے بارے میں ہے جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، جن کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ جب اللہ کے رسول کسی علاقے میں اللہ کا پیغام پیش کریں گے اور قوم مخالفت کرے گی تو ان کی مخالفت کے نتیجے میں اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ دین جو وہ لے کے آئے ہیں اس علاقے پہ غالب کر دیا جائے گا۔ اس کا
کوئی تعلق باقی ساری دنیا کے ساتھ نہیں ہے کہ اس دین کو باقاعدہ ملٹری اسٹرینگتھ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب اللہ کے دین کی دعوت دی جائے گی، لوگوں کو سمجھایا جائے گا، لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ وہ اس دین کو سمجھیں اور اس کے بارے میں اپنا اوپینین فارم کریں۔ میں آخر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر ہم سمجھیں تو اس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ہم سب کو آج کی دنیا میں اچھے شہری بن کے رہنا ہے۔ یہی اس دنیا کا تقاضا ہے، آج کے دور کا تقاضا ہے، اور یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق دے۔